अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ ऑनलाइन। नाज़रीन, कोविड के दिनों में जहां पे हर जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और बहुत से लोग अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे हैं, गरीब लोग तो मुकम्मल तौर पे मुहताजी का शिकार हो गए हैं। हॉस्पिटल्स का बिल पे करना नामुमकिन हो चुका है। जहां पहले हॉस्पिटल्स का बिल 10 रुपये हुआ करता था, तो वहीं पे इन कोविड के दिनों में वो बिल हज़ारों तक पहुंच चुका है। क्या वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इतनी लूट मार शुरू कर दी है? क्या ये जेन्युइन है जो वो इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, या सिर्फ ये अपनी जेबें भरी जा रही हैं? इन सब के मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान दानिश, जो कि साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और माहिर अद्वियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपका कीमती वक्त दिया हमें। मेरा आपसे सवाल है कि क्या समझते हैं आप, कोविड के दिनों में जहाँ पे इतना बड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है, हर शख्स मुहताजी और परेशानी का शिकार है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले वहीं पर लाखों लाखों बिल बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, जैसा कि आपने सवाल किया, ये बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है कि जो प्राइस रेगुलेशन है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से होनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कुछ इस तरह की गाइडलाइंस दे इस पेंडेमिक के हवाले से, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ख़ास तौर पे प्रिविलेज करें, और वो लोग जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट होते हैं उनको एक प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत जो है वो ट्रीटमेंट देनी चाहिए। और बहुत ही सब्सिडी जो रेट्स जो है वो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए होने चाहिए, ना कि उसको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी समझ के उन पेशेंट्स से जो है बहुत ज़्यादा चार्ज जो है वो कर लेना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के प्यारे कोविड-19 का शिकार होते हैं तो वो तो अपनी जायदादें बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो हमेशा होता रहा है वो ये है कि जैसे रमज़ान का महीना आता है तो चीज़ों की कीमत जो है बढ़ जाती है। अब ये जो बीमारी जो है इसको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि खिदमत खल्क के तौर पे इंसानी हमदर्दी के तहत लेना चाहिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है खिदमत करनी चाहिए, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अपने चार्जेस जो है वो बढ़ा दें, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर इलाज भी अवेलेबल नहीं है। और प्रिवेंशन के लिए अब जो है वो वैक्सीन आई है, तो वही एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, एंटीवायरल्स दी जाती हैं, लेकिन एडमिशन के चार्जेस जो हैं वो या रूम चार्जेस जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल ने, जो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादती है। और हुकूमत को चाहिए और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि जो प्राइस कंट्रोल है, ख़ास तौर पे हेल्थ केयर कमीशन पंजाब के अंदर, उसको जो है वो एक्टिव होना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके साथ जो है वो ज़्यादती नहीं होने देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, या क्या वजह है कि गवर्नमेंट के बजाय लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर कर रहे हैं, वहाँ पे लाखों लाखों बिल भी बन रहा है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, और साथ में जो है रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इन तमाम को अगर देखा जाए तो उसमें जो DHQs हैं वहाँ पे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हुकूमत ने बहुत ही अच्छे जो इक़दामात हैं और जो इंतज़ामात जो हैं वो पेशेंट्स के लिए किए हैं, और अद्वियात जो है वो मुफ्त भी दी जाती हैं, और बहुत किस्म की अद्वियात जो है वो अवेलेबल हैं। लेकिन यह है कि क्योंकि शुरू से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो रेपुटेशन है और क्रेडिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी रही है, लोगों के जहन में ये होता है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और वहाँ पे जो है वो अद्वियात जो है वो भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत ने ख़ास तौर पे कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर जो एक नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की है, उसके हवाले से कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से देखा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी। तो अब ये है कि वहाँ पे अच्छे कमरे अवेलेबल नहीं हैं या अच्छी सहूलियात अवेलेबल नहीं है, ये एक अलहदा टॉपिक है और डिस्कशन है, लेकिन हुकूमत ने इसके बारे में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने और टर्शियरी हेल्थ केयर ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, और जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सर्विसेज को लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले बताया जी कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इतने बंदे से चार्ज किए जाएँ, इससे ज़्यादा ना चार्ज किए जाएँ। देखिए, आप या मैं या कोई आम शख्स जब इन चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है, तो हमारी गवर्नमेंट इससे क्यों नहीं काम करती? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये एक वाहिद एरिया है जिसके बारे में हुकूमत ने बहुत ज़्यादा अमली इक़दाम नहीं किए। वो ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल का सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे
خاص طور پہ جو ہے وہ کورونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے حوالے سے بہت ہی کرسٹل کلیئر قسم کی اور اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹیوز جو ہیں وہ احکامات جو ہیں وہ جاری کر دینی چاہیے کہ کورونا کا پیشنٹس اگر کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال کے اندر آتا ہے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کی نگرانی کرے ان ہاسپٹلس کی، اور ایک خاص حد تک جو ہے پیشنٹ سے جو ہے وہ چارج کیا جائے، اس سے زیادہ پیسے پیشنٹ سے جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 کے جو پیشنٹس ہیں حکومتیں جو ہیں وہ ان کو سہولیات جو ہے وہ میسر کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کو خاص طور پہ جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک ایمرجنسی ہے، تو اس کے حوالے سے جو مریض آتے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں اور ان سے زیادہ پیسے چارج نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جو پرائیویٹ ہاسپٹل جتنے بھی ہیں ان کے اپنے لیب ہوتے ہیں، ان کی اپنی ادویات ہوتی ہیں، اپنے میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں، وہیں پہ پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں اور اپنے ہاسپٹل میں موجود لیب سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، وہیں پہ موجود میڈیکل سٹور سے جو میڈیسنس انہیں کہتے ہیں کہ لینی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ لوٹنے کا نیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، پنجاب کے اندر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنی تھی، اور اس کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں یا سرکاری ہاسپٹلس ہیں ان کے اندر جو کوالٹی آف ہیلتھ کیئر سروسز ہے اس کو وہ انسپیکٹ کریں، اور اس بات کو انشور کریں کہ وہ کوالٹی ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ نہ تو کوالٹی ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں عمومی طور پہ، اور نہ ہی ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ تمام سٹینڈرڈ جو ہیں وہ جب معیار جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، اور لیکن پیسے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چارج کیے جاتے ہیں۔ تو کوالٹی ہیلتھ سروسز کے اندر ایک ایلیمنٹ جو ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز کے حوالے سے پیشنٹس کو، تو وہاں پہ کوالٹی ہیلتھ کیئر سروسز کے اندر ایک چیز جو پرائس ہے اس کو بھی ایڈ کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی ہے وہ بیچارہ 1000 روپے کی دوائی خرید ہی نہیں سکتا، اور وہی ادویات جو 1000 روپے کی ان کو لکھ کے دی جاتی ہیں وہ 200 روپے میں بھی اویلیبل ہیں، تو اس ہسپتال کے اندر وہ 200 روپے والی ادویات بھی اس مریض کو دے دینی چاہیے تاکہ اس کو اسی کوالٹی کی ادویات اس کم پرائز کے اندر جو ہے وہ دی جا سکے۔ تو یہ اسپیکٹ جو ہے، یہ والا جو ایلیمنٹ ہے، یہ مسنگ ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نہ تو کووڈ کا بھی کوئی پراپر ٹریٹمنٹ ہے، اس کی ویکسین آ چکی ہے، ویکسین تو لگائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی چند دنوں پہلے ایک دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا اس کا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا ہے سارا کووڈ کیونکہ کووڈ پازیٹیو تھا، تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد اس نے میرے سے شیئر کیا بل اس کا اور میڈیسنس، اسے تقریباً مور دین 15 انجیکشنز اور میڈیسنز انہوں نے پرسکرائب کی ہوئی تھی، اور اس کا جو بل تھا وہ 3 لاکھ سے زیادہ بنا تھا صرف 2 دنوں کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی میڈیسن اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی 15 20 میڈیسنز لکھ کر دینا اور 3 لاکھ بل بنانا، کیا یہ غریبوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیں، ویسے تو دیکھیں یہ تو کووڈ-19 کا ایک پیریڈ شروع ہوا ہے تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن عرصہ دراز سے پاکستان کے اندر جو ڈرگ ریلیٹڈ افیئرز ہیں ان کے حوالے سے کوئی کنٹرولڈ میکانزم موجود نہیں ہے۔ تو اس میں اگر آپ پرائسنگ کی بات کریں تو اس کا بھی ایک کنٹرولڈ میکانزم جو ہے وہ ابھی تک جو عوام الناس ہے اس کے فائدے کے لیے امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہیلتھ کیئر سروسز ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی کنٹرولڈ میکانزم جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہسپتال کے اندر جہاں 3 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں تو دوسرے ہسپتال کے اندر انہی سروسز کو، انہی ادویات کو دینے کے بعد مریض سے جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار روپے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ویریشن ہے، ڈسکریپنسی ہے سروسز کے اندر اور پرائس کے اندر، یہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ حکومت جو ہے اس کے بارے میں اقدامات اس کو لینے چاہیے، اور بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مریض ان کے پاس ایڈمٹ ہو گیا ہے تو اس کو ان نیسیسری ادویات نہ دیں۔ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر 1 لاکھ جو مریض ہیں ہر سال وہ غیر ضروری ادویات کے استعمال کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یا رانگ یوز آف میڈیسن کی وجہ سے 1 لاکھ مریض مر جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو اس چیز کا ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ ہی نہیں رکھا جاتا۔ تو اب وہ ایک جو ڈومین ہے خاص طور پہ جو گڈ فارمیسی پریکٹسز کا، اس کو امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، جہاں ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ اپنی کلینکل سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ فارماسیوٹیکل کیئر سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہیلتھ کیئر سروس جو ہے بیسیکلی ایک ٹیم ورک کا نام ہے، جس کے اندر الائڈ ہیلتھ کیئر ورکرز، جس میں نرسز آتی ہیں، دوسرا پیرامیڈیکل سٹاف آتا ہے، فارماسسٹ اور ڈاکٹرز، یہ مل کے مریض کی جو صحت کے بارے کے اندر فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک ڈومین کے پاس تمام اتھارٹیز کا ہونا
اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایک پراپر کنٹرولڈ پرائز کے اندر سروسز، کلینکل سروسز جو ہیں وہ نہیں ملتی. اسی لیے اتنی زیادہ ادویات جو ہے وہ لکھ دینا جو ہے وہ مریض کے ساتھ زیادتی ہے. اس کو وہی ادویات دینی چاہیے جو کہ ایک گڈ کلینکل پریکٹس یا ایک گڈ فارماسیوٹیکل پریکٹس کے زمرے میں آتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پرائز کنٹرول کی بات 2 سے 3 دفعہ کی ہے، تو ہماری گورنمنٹ اس پہ کیوں کوئی عمل درآمد نہیں کر رہی ہے؟ ہمیں اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، خاص کر کے ہیلتھ میں ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، مگر دکھنے کو کہیں نظر نہیں آ رہا، کہیں ایسا نہیں دکھ رہا کہ کوئی ریفارمز آئی ہیں. یہی بات اگر لے لیجیے پرائز کنٹرول کی، تو پرائز کنٹرول اگرچہ یہ چیز ہو جائے کہ ایک اسپیسیفک ہو جائے کہ بھائی اتنا ٹریٹمنٹ کے اتنے پرائز ہوں گے، چاہے وہ ڈاکٹر ہاسپٹل ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہاسپٹل، چاہے وہ کلینک ہو، کہیں بھی اگر اسپیسیفک ہو جائے تو کوئی جو ہے لوٹ نہیں سکے گا کسی کو. دوسرا ہر چیز کمپیوٹرائز ہونی چاہیے. تو حکومت کو کیا ایسا ایز سون ایز پاسبل کرنا چاہیے کہ یہ پرائز ریٹ جو ہے وہ اسپیسیفک ہو جائے ہر جگہ پر؟ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں. پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ حکومت جو ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی. اب اس کے بارے میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ حکومت کی مرضی ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. لیکن میں ایز این ایکسپرٹ ان میڈیسن جو ہے، جتنا میرا تجربہ ہے اس فیلڈ کے اندر، میں اتنا سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو میکینزم ہے پرائز کنٹرول کا، میڈیسنز کا اور ہیلتھ کیئر سروسز کی پرائز کنٹرول کا، یہ ڈیوائس ہو سکتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اندر نہ ہو سکے. اب اس کے پیچھے جو ارباب اختیار ہیں ان کی کیا انٹینشنز ہیں یہ رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے یا وہ جانتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں بہت بڑے جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہیلتھ کیئر سروسز جو ہیں وہ ایک کنٹرولڈ میکینزم کے تحت چلتی ہیں. امریکہ کے اندر انشورنس سسٹم ہے جس کی وجہ سے جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ پیشنٹس کو کلینکل سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو وہاں پہ 16 سال سے کم اور 60 سال سے زیادہ کے جو لوگ ہیں وہ ادویات کے پیسے ہی نہیں دیتے، اور ڈاکٹر جو ان کو چیک کرتے ہیں وہ بھی پیسے ان کو نہیں دینے پڑتے. اسی طرح پریگننٹ فیمیل جو ہے یا وہ لوگ جن کی آمدن جو ہے 10,000 پاؤنڈ سے کم ہے ان کو بھی ہیلتھ کیئر سروس جو ہے وہ مفت دی جاتی ہیں اور ادویات بھی مفت دی جاتی ہیں. تو پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک میکینزم ڈیوائس ہونے والا ہے، اور حکومت اگر چاہے تو پرائز کا جو پرائز کنٹرول ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ایز فار ایگزامپل ایک میڈیسن ہے پیراسیٹامول، وہ پشاور کے اندر 3 روپے کی گولی ملتی ہے لیکن پنجاب کے اندر وہی 50 پیسے کی ملتی ہے. تو ایک یونیفارم پرچیز کا سسٹم اگر ڈیولپ کر لیا جائے تو ایک ہی میڈیسن جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر اچھے طریقے سے بہت کم پرائز کے اوپر لی جا سکتی ہے، اور ایمرجنسی کے اندر اور ہسپتالوں میں ادویات مریضوں کو مفت دی جا سکتی ہیں. اس کا میکینزم جو ہے وہ ڈیوائس ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب ان دا لاسٹ میں آپ سے صرف یہ سوال کروں گا کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ فری ہے، سارا ٹریٹمنٹ آپ کا فری ہے، اس کے باوجود بھی لوگ وہاں نہیں جا رہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے لوگوں کو اور ہماری حکومت کو کہ وہ ایسا کیا کام کرے کہ لوگ پرائیویٹ کی بجائے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو پریفر کریں اور لٹنے سے بچ سکیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر 36 ڈسٹرکس ہیں اور اسی طریقے سے مور دین 200 فیسلٹیز یا ہیلتھ کیئر سروسز سینٹر جو ہے وہ بڑے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہیں. تو حکومت پاکستان نے، پچھلی حکومت نے بھی، اس سے پچھلی حکومت نے بھی ہیلتھ کے اوپر کافی بجٹ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور ہر حکومت جب بھی آتی ہے نئی حکومت تو وہ ہیلتھ کیئر سروسز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر سروسز کے حوالے سے جو بھی نیئر بائی ہیلتھ کیئر کلینکس ہوں، سروسز ہوں، ان کو اویل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ جو اپنی فیسلٹیز ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا بہتر کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اچھی سروسز پرووائڈ کرے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کرے کہ یہ جو گورنمنٹ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر رہی ہے وہ بہت بہتر ہے، تاکہ ٹیلی ویژن کے اوپر، میڈیا کے اوپر یہ چیزیں جب آتی ہیں تو لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے حوالے سے عوام کی نظروں کے اندر سروسز جو ہیں وہ اچھی نہیں دی جاتی، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا جو ہے رخ کرتے ہیں. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں لوگ کام کرتے ہیں ڈاکٹرز، کیونکہ وہ پرائیویٹ کلینکس چلاتے ہیں، اسی لیے وہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پیشنٹس آتے ہیں وہ ریفرل کے طور پہ پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان سے جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ زیادہ لی جاتی ہے اور ان کو سروسز ذرا بہتر طریقے سے جو ہے وہ دینے کا ایک انداز جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ڈاکٹرز کو اچھی پیمنٹ دی جائے
اور ان کو وہیں ریٹین کیا جائے اور شام کو بھی اپنی سروسز وہ وہیں شام کو گورنمنٹ ہاسپٹلس کی کلینکس میں دیں تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کو یا پرائیویٹ سینٹرز کو ڈسکریج کیا جائے گا اور اس طریقے سے ایک اچھی کلینکل سروسز اور ہیلتھ کیئر سروسز جو ہیں وہ پیشنٹ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. اور ناظرین جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو یونیفارم پرائس پالیسی ہونی چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جہاں مرضی سے کوئی ٹیسٹ کرواؤں یا کوئی ٹریٹمنٹ کرواؤں میرا اتنا ہی بجٹ لگے گا, اس سے زیادہ نہیں. اور دوسرا ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر جتنے بھی ہیں, جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں اور DHQ ہیں, وہاں پہ ہیلتھ سسٹم کو اور زیادہ امپروو کرنا چاہیے تاکہ لوگ پرائیویٹ سیکٹرز جانے کے بجائے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آئیں اور وہاں سے فری میں اپنا ٹریٹمنٹ حاصل کر سکیں. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو ہیلتھ آن لائن سے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.